खुदावंद यीशु मसीह के क़ुद्दूस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम पादरी इनाम एन याकूब ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ डॉक्टर के एल नासर मेमोरियल यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला से है और मैं वहाँ पर खुदावंद के कलाम की खिदमत अरसा 20 साल से कर रहा हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पादरी इमरान फ़ज़ल साहब का और उनकी अहलिया का कि जिनकी वसात से मुझे ये आज मौका मिला कि मैं आप सबों के साथ खुदावंद के कलाम की बातों को शेयर करूं। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 17वीं आयत। पाक कलाम में लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आइए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, खुदा के कलाम की तफ़हीम को हासिल करने के लिए खुदा से दुआ मांगेंगे। कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। तुझे भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप कि तू हमेशा अपने लोगों की रहनुमाई करता है, मदद करता है। तेरी इस मोहब्बत के लिए, तरस रहम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करना चाहता हूँ आज के तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए भी, जो हमारी राह की रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। मिन्नत करना हो प्यारे खुदावंद कि आज का कलाम हम सबों के लिए प्यारे खुदावंद बरकत का बायस हो। अपने खादम के साथ होना, बड़ी रहनुमाई और मदद करना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, भी जो हवाला आपके सामने तलावत किया गया इसको मैं दोबारा से पढ़ूँगा। पाक कलाम में लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। मेरे अज़ीज़ों, एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी जा रही है इस हवाला के अंदर, और जहां आपको रिस्क फ्री रिटर्न रेट्स जो हैं वो भी मिल रहे हैं। और ना सिर्फ ये इंटरेस्ट रेट्स जो हैं हमें मिलते हैं, बल्कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ते भी चले जाते हैं, ना कि इस ज़िंदगी में बल्कि आने वाली ज़िंदगी में भी। दुनिया का एक अमीर तरीन बादशाह मुक़द्दस सुलेमान आपको एक बिल्कुल महफूज सरमायाकारी के मुतालिक जो है वो तालीम दे रहा है। आज के दौर में हम देखते हैं कि अक्सर हम कोशिश करते हैं अपनी सरमाया करने की कोशिश में, हम देखना चाहते हैं कि जो जहाँ पर हम सरमायाकारी कर रहे हैं ये सेक्टर जो है कितना सेफ़ है, कितना महफूज है। और हम अक्सर औक़ात कई दफ़ा ऐसी जगहों पर भी अपनी सरमायाकारी कर देते हैं जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो उठाना पड़ता है। लेकिन खुदावंद का बंदा सुलेमान जो है वो हमें एक महफूज सरमायाकारी के मुतालिक तालीम देता है, और इसके साथ यहाँ पर एक बड़ा मजबूत इस्तारा जो है, मेटाफर जो है इस्तेमाल कर रहा है कि जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए कभी भी हम खुदा को कर्ज नहीं दे सकते हैं, और हम कभी भी इंसान होते हुए ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम कोई ऐसा काम करेंगे या कोई ज़रिया इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिया से हम खुदावंद को अपना कर्जदार बना लें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दस सुलेमान इमसाल की किताब के 19वें बाब की 17वीं आयत के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा खूबसूरत कलाम हम सबों के साथ शेयर करता है और हमें ये तालीम देता है कि हमें किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो करना है, किस तरह से हम अपनी सरमायाकारी को कर सकते हैं और किस तरह से हम खुदा के पसंदीदा ठहर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम में आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं खुदा के कलाम को कि खुदा का कलाम हर लिहाज से हमारी रहनुमाई करता है। और आज यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इसी इन्वेस्टमेंट के मुतालिक है कि हम इस सेक्टर के अंदर, जिसको मस्कीनों के मुतालिक बताया गया है खुदा के कलाम में, किस तरह से हम अपनी इस सरमायाकारी को सर अंजाम दे सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम का मुताला करते हैं तो जब हम
یتیموں پر مسکینوں پر رحم کے متعلق بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا اپنے پہلے خط کے اندر ایک بڑی واضح سی تعلیم جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے، اور اس بات کو جب تک ہم اپنے ذہن میں نہ رکھیں، جب تک ہم اس پر عمل درآمد نہ کریں، تب تک ہم اس سیکٹر کے اندر جو کہ مسکینوں کے حوالہ سے بتایا گیا ہے، ہم کبھی بھی اپنی سرمایہ کاری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پاک کلام مقدس یوحنا کی معرفت، اس کا پہلا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں پڑھوں گا۔ کلام میں لکھا ہے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے۔ میرے عزیزو، مقدس یوحنا اپنے اس خط کے اندر اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ تب تک ہم اپنے مسکین بہن بھائیوں پر رحم نہیں کر سکتے جب تک خدا کی محبت ہماری زندگیوں کے اندر موجود نہ ہو، اور یہ خدا کی محبت کے ہی وساطت سے ہے کہ ہم مسکینوں پر رحم کرنے کی قابلیت کو، صلاحیت کو حاصل کرتے ہیں۔ جب تک خدا کی پاک محبت ہماری زندگیوں کے اندر موجود نہیں ہے، تب تک ہم میرے عزیزو مسکینوں پر رحم کرنے کے حوالہ سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس لیے مقدس یوحنا نے بتایا کہ جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دے کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضروری امر ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسکینوں پر رحم کریں تاکہ ہم خدا کو جو ہے وہ قرض دے سکیں، تو اس کے لیے سب سے جو فورموسٹ چیز ہے، جو بات ہے، ہمارے زندگیوں کے اندر خدا کی محبت کا قائم ہونا ہے۔ خدا کی محبت جب تک ہماری زندگیوں کے اندر قائم نہیں ہے، تب تک میرے عزیزو ہم کبھی بھی اس سرمایہ کاری کو انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے عزیزو، جب ہم امثال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر مقدس سلیمان اسی حوالہ سے بات کرتے ہیں۔ 14واں باب امثال کی کتاب اور اس کی 21ویں آیت، پاک کلام میں لکھا ہے، اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے، لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے۔ میرے عزیزو، مقدس سلیمان مبارک حالی کا وعدہ کر رہے ہیں۔ مسکینوں پر رحم کرنے والوں کے لیے مبارک حالی کا ایک وعدہ بھی کیا گیا ہے، اور کلام میں یہ لکھا گیا ہے 14ویں باب کی 21ویں آیت کے دوسرے حصہ میں، لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اس سرمایہ کاری کو سر انجام دیتے ہیں، اس مسکینوں کے لیے ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہے وہ مبارک حالی کا ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، امثال کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر پاک کلام میں لکھا ہے، جو نیک نظر ہے برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ برکت کا وعدہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسکینوں کو اپنی روٹی میں سے شیئر کرتے ہیں، جو مسکینوں کو اپنی روٹی میں سے دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میرے عزیزو برکت کا وعدہ خدا کا کلام جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اور مقدس سلیمان کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے خدا کی برکت کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات، میرے عزیزو، امثال کی کتاب میں سے ہی تیسرا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کا 28واں باب ہے اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام آسودگی کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا کا کلام وعدہ کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو مسکینوں پر رحم کرتے ہیں، وہ کسی چیز کے لیے محتاج نہیں ہوں گے، محتاجی کو وہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور جب میرے عزیزو اسی حوالہ سے ہم نئے عہد نامے کی تعلیم پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے حوالہ سے بھی بات کی۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان
اور اس کے 14ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کو کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے حوالہ سے کیا بات کی۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے پڑھوں گا میں۔ لکھا ہے، پھر اس نے اپنے بلانے والے سے یہ بھی کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلانا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر مسکینوں کے حوالہ سے بات کی اور بتایا کہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا اور تجھ پر برکت ہوگی۔ اور برکت کا وعدہ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ان کے پاس تجھے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تجھے دینے کو کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے پیشتر بتایا کہ جب تو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے عزیزوں کو دعوت پر بلاتا ہے اور پھر جب وہ تجھے دوبارہ دعوت پر بلا لیتے ہیں تو اس طرح سے بدلہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی کہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اس کلام کے اندر یہ واضح کیا کہ بدلہ جو ہے آخری دن قیامت کے روز بھی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس لیے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے کہ جس میں نہ صرف اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بلکہ آنے والے وقت میں بھی یہ سرمایہ کاری جو ہے وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرتی ہے۔ میرے عزیزو، ایک تمثیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لازر کے حوالہ سے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے متعلق سن رکھا بھی ہوگا، اور مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 16واں باب ہے، اس کی 19ویں آیت سے بڑا خوبصورت یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ میرے عزیزو، کئی دفعہ اس تمثیل کو ہم نے سن رکھا ہوگا، اکثر اوقات پادری صاحبان اس کے متعلق کلام بھی سنا چکے ہیں، لیکن میرے عزیزو، جب میں مسکینوں کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں تو یہاں میں اس بات کو کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس تمثیل کو پڑھنے کے بعد بظاہر ہمیں اس دولت مند شخص کا کوئی بھی ظاہری گناہ جو ہے وہ اس کلام کے اندر نہیں بتایا گیا، اور صرف جب اس تمثیل کا آغاز ہوتا ہے 19ویں آیت سے تو جسٹ یہ لکھا ہے کہ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ اور میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں کہ ارغوانی مہین کپڑے پہننا، خوشی منانا یا شان و شوکت سے رہنا کسی بھی طور گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن میرے عزیزو، جو اس شخص کا، اس امیر آدمی کا سب سے بڑا گناہ تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے پہلے بھی اس حوالہ کو تلاوت کیا تھا، میں دوبارہ سے اسی حوالہ کا اطلاق جو ہے وہ
اس تمثیل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس امیر شخص کے گناہ کے ساتھ۔ آپ میرے ساتھ دیکھیے گا امثال کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت، لکھا ہے اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہی اس امیر شخص کا گناہ تھا۔ جب لازر کو اس کے دروازہ پر ڈالا گیا، وہ اس بات کو خاطر میں نہیں لے کر آیا۔ اس نے یہ بالکل بھی ضروری نہیں سمجھا کہ لازر جو نسوروں سے بھرا ہوا ہے اس کی بھی کوئی باز پرس کی جائے۔ اور یہی بات امثال نویس جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے، اور یہی گناہ اس امیر شخص کی زندگی سے بھی سرزد ہوا۔ یہی گناہ اس نے کیا، اس نے لازر کو جو اس کے دروازہ پر ڈالا گیا اسے حقیر جانا، اس نے لازر کی کوئی قدر و منزلت نہیں جانی۔ اور مقدس سلیمان جو ہے وہ یہی بات کہتا ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے۔ اور یہاں پر امثال 14واں باب اس کی 21ویں آیت میں جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہی بات واضح کی گئی ہے کہ اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جب ہم لازر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لازر ایک اس کی زندگی جو ہے وہ شکر گزاری کی زندگی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے جو ہیں وہ بھی اس کو مل جائیں تو وہ ان کے ساتھ بھی اپنا پیٹ بھر کے خدا کا شکر کرے گا۔ اس کی زندگی کے اندر ہمیں شکر گزاری نظر آتی ہے، اس کی زندگی کے اندر ہمیں خدا خوفی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس نے بالکل بھی کوئی اس امیر شخص پر لانتا نہیں کیا کہ کیوں میں اس کے دروازہ پر ڈالا گیا ہوں، اس نے میری دیکھ بھال نہیں کی، اس کی ڈیوٹی ہے۔ اس نے بالکل ایک بڑا ہی حلیمی فروتنی کا جو رویہ ہے وہ اختیار کیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں کہ وہ چاہتا تھا کہ اگر دولت مند کی میز سے ٹکڑے بھی اس کو مل جائیں، بچی ہوئی روٹی اسے مل جائے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر کے خدا کا شکر کرے گا۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم امیر آدمی کے متعلق پڑھتے ہیں، امیر آدمی ہمیں یہی ایک درس یہاں پر دے رہا ہے کہ اس نے اس غریب لازر پر نظر نہیں کی، اس نے اس غریب لازر کی باز پرس نہیں کی، اس کے جو ناسور تھے اسے نظر نہیں آئے۔ اور میرے عزیزو، اس لیے مقدس سلیمان کہتے ہیں کہ اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے۔ اس امیر شخص کا یہی گناہ تھا کہ اس نے لازر کو حقیر جانا، اس نے لازر کی کوئی قدر و منزلت نہیں جانی۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کے دور کے اندر جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم اس بات کو اپنی زندگیوں کے اندر رکھنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا خوبصورت کلام ہمیں خدا نے دیا ہے، ایک بڑا خوبصورت ایک وعدہ جو ہے یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے، جو کہ مقدس سلیمان کی معرفت ہم تک پہنچا ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ اور میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں کہ بدلہ نہ صرف اس جہان کے اندر بلکہ آنے والے وقت میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ آج کے دور کے اندر رہتے ہوئے بہت سے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں یہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں، مسکین لوگ جو کہ قابل ترس ہوتے ہیں، قابل رحم ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو کئی دفعہ ہم اپنی مصروفیات کے باعث ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ پاک کلام کے اندر ہم پڑھتے ہیں، استثنا کی کتاب کے اندر بھی بنی اسرائیل قوم کو بھی یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہم ان سے روپوشی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم استثنا کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا 15واں باب اس کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ استثنا کی کتاب کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کا حصہ ہیں، ایسے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، اس لیے خدا نے انہیں یہ بتایا کہ جب تو اپنے ملک میں اپنے بھائی جو کنگال ہیں، جو محتاج ہیں، ہمیشہ ان کے لیے مٹھی جو ہے وہ کھلی رکھنا۔ اور جب ہم میرے عزیزو آج کے کلام کو ہم نے پڑھا امثال کی کتاب کے اندر، میں ایک اور آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، اس کے 22ویں باب کی 2 آیت ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان سب کا خالق
خداوند ہی ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کے پڑھنے کے بعد ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کا انتظام ہے۔ کون کیسے غریب ہے، کون امیر ہے، یہ خدا کا ایک الہی انتظام ہے۔ لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس بات کو خاطر میں رکھیں، ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی نزدیکی قربت کو حاصل کریں۔ بلکہ جب ہم اس کلام کو پڑھیں تو اپنی زندگیوں کے اندر اس کو جگہ دیں، اور خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم بھی مقدس سلیمان کے اس کلام کو جو آج ہم نے سیکھا ہے اپنی زندگیوں کے اندر ہم پریکٹیکلی اس پر عمل کریں، اور اسی سیکٹر کے اندر اپنی سرمایہ کاری کو کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک محفوظ سیکٹر ہے اپنی سرمایہ کاری کو کرنے کا، کیونکہ میرے عزیزو اس دنیا کا مال اس دنیا کے اندر رہ جانا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ مقدس ایوب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، جب اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ننگا ہی میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی اس دنیا سے واپس جاؤں گا۔ اس لیے میرے عزیزو اس بات پر ہمیں غور کرتے رہنا ہے، اس بات کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دینی ہے۔ کئی دفعہ ہم اس بات کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اور کئی دفعہ اپنی مصروفیات کے باعث بھی ہم اس پر عمل درآمد کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں اس کے متعلق بتا رہا ہے۔ تو جب خدا کا کلام اس کے متعلق بات کرتا ہے تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے کہ جو ہمارے کرب و جوار کے اندر نزدیک ترین جو بھی ایسے لوگ جہاں پر موجود ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی باز پرس کریں، ہم بھی ان پر رحم کریں، تاکہ خداوند کی برکتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ خداوند ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں، خداوند خدا سے دعا مانگیں۔ آسمان و زمین کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں ہمارے زندہ اور جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری ستائش کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ زندگی کے لیے، زندگی کی تمام نعمتوں اور برکتوں کے لیے آسمانی باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور خاص طور پر تیرے زندگی بخش کلام کے لیے جو ہماری راہ کی روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے پیارے خداوند سننے والوں کو بڑی برکت دے، اور بخش دے پیارے خداوند کے اس کلام کو نہ صرف ہم سننے والے ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی ٹھہریں، تاکہ پیارے خداوند تیرے اس کلام کو ہم پیارے خداوند 100 گنا پھلدار بنا سکیں۔ پیارے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے، پیارے خداوند تیرے لوگ جو تیری خدمت کے کام کو ملٹی میڈیا کے ذریعہ سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں، پیارے خدا ان کی ساری خدمت کو اپنے حضور میں قبول فرما، اس ساری ٹیم کو بڑی برکت دے، اور پیارے خداوند بخش دے کہ تیرے یہ لوگ اسی طرح تیرے قدوس نام کو عزت، جلال اور بزرگی دیتے رہے۔ سارے وقت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، باقی ماندہ وقت میں پیارے خداوند تو ہمارا محافظ اور نگہبان ہونا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک فضل ٹی وی کے ساتھ، تمام سننے والوں کے ساتھ اور کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔